बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने करनी है। और हमने एक और पीटीआई का जो टोपी ड्रामा है और उनका फेक स्टिंग ऑपरेशन था, उसको हमने पकड़ा है और बेनकाब किया है। उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगी। दूसरा, पीटीआई की कोई समझ नहीं आती, रात को वो मगरिब में होते हैं, दिन को वो शुमाल में होते हैं, दोपहर के वक्त वो जो है वो जनूब में चले जाते हैं और रात को पता नहीं वो कहाँ होते हैं। सो इसलिए अब उन्होंने एक और नया फ़ैसला लिया है। उस नए फ़ैसले के ऊपर उनकी तवक्कुआत क्या हैं और क्या हो सकता है, इसको भी हमसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी ये सपोर्ट चलते रहने देनी चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपना बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि जब मेरा व्लॉग आए आपको मिल जाया करे। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो बराए मेहरबानी कर लें और बाकी भी जो है वो लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ ताकि एक बड़े फ़ोरम तक जो है वो हमारी बात पहुँच सके। अब शुरू करते हैं पहले पीटीआई के जो शुमाल मगरिब जनूब वाला जो मामला उनका चल रहा है। आपको पता है कि पहले जो है वो हम तहरीके इंसाफ नज़रियाती के साथ हम जा रहे हैं इत्तेहाद करने। वहाँ से मुँह की खानी पड़ी, फिर वो कहा कि जी हम मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जा रहे हैं। वहाँ से वापस आ गए चूँकि बहुत सारे फ़तवे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं और इनके बहुत सारे लोगों ने जो है वो वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर जो है वो इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो है वो पीटीआई नज़रियाती के बाद वो नहीं, पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक साहब की जमात है उसको जो है वो जॉइन करने के बारे में बाकायदा ख़ुद ख़बरें चलवाईं और उसके बाद उससे भी मुकर गए। और अब फाइनली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, जिसके एक ही मेंबर हैं जिनका नाम है साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब। वो जो है एक ही मेंबर है, उसको पूरी पार्टी समझ लें। और उसके साथ वहदतुल मुस्लिमीन वालों को भी लॉलीपॉप दे के बिठाया हुआ था कि वो रुस ना जाएँ। चूँकि बिस्ती तो उनकी खैर बहुत की है लेकिन चले, उनको भी साथ बिठाया हुआ था। और ये इन्होंने आज जो है वो ऐलान किया है कि जी हम हमारे हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो वफाक में हैं, पंजाब में हैं या केपी में हैं, वो सब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो है वो शरीक होंगे। अब इस और उन्होंने कहा कि जी ये हमने इसलिए किया है बिकॉज़ रिज़र्व सीट्स का जो है वो हम कोटा ले सकें। अब इसके अंदर 2-3 इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो है इटसेल्फ खुद एक पार्टी है। चलो कल्ले हामिद रज़ा साहब की सही, लेकिन पार्टी तो है। और हामिद रज़ा साहब कभी ज़िंदगी में जो है वो काउंसलर नहीं हो सके। अब उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे वो, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो चले जीत भी गए। अब उनकी एक जो है वो सीट मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि जो सुन्नी तहरीक इत्तेहाद तहरीक है, क्या उसने जब रिज़र्व सीट्स की लिस्टें हर पार्टी ने जमा करानी थी, उन्होंने जमा कराई कि नहीं? जिसका मेरी मालूमात के मुताबिक जवाब है नहीं। और जब उन्होंने जमा नहीं कराई तो अब जो है वो नई लिस्ट जमा नहीं हो सकती। अब ये हो सकता है कि अगर आपकी सीटें ज़्यादा आ जाए, जो लिस्ट आपने जमा अपने टाइम पे लिस्ट जमा करानी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात समझने की है। और वो अगर आपको सीटें ज़्यादा मिल जाएँ तो आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं। यानी हमने जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून ने 20 नाम दिए हैं और हमारी सीटें जो हैं वो अगर ज़्यादा हो जाएँ तो हम बाद में जो है वो 21-22 नंबर दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने लिस्ट जमा ही नहीं कराई लेकिन आप जो है वो कहें कि अब हमें रिज़र्व सीट मिल जाए। तो ये मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाकर इस मसले का जो है वो कोई हल निकलेगा और तब तक ये ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। सो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके ऊपर बड़ी मेहरबानी की है साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी पॉलिसी और हुक्म जो है वो पानी पीटीआई का चलेगा। तो मतलब इट्स नवी गल केड़ी है। आपने उनकी पार्टी के बंदे चोरी ज़रूर कर लिए हैं, आपके आपके पार्टी में वो आ गए हैं, लेकिन आप थोड़ी उनके कायदे हो गए हैं। तो ज़ाहिर है जो पीटीआई की पॉलिसी होगी उन्होंने उस पे चलना है। अब कितने लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो अपने जमा कराएँगे शामिल होने का, बिकॉज़ ये अब आखिरी दिन है। आज तमाम एमएनएज़, एमपीएस के पास कि वो अपने-अपने जिस पार्टी के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जाना चाहते हैं वो चले जाएँ और उनके जाने के बाद जो है वो रिज़र्व सीट्स का नोटिफ़िकेशन होगा, उस स्ट्रेंथ के मुताबिक जो सीटें एक पार्टी को मिलेंगी और फिर जो है वो असेंबली के इजलास बुलाए जाएँगे। तो कितने लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो स्टिंग ऑपरेशन है, बड़ा ही भोंडा, बहुत ही थर्ड क्लास, बहुत ही पटा हुआ स्क्रिप्ट जो है
وہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے سنا ہوگا اردو بازار کے بیلٹ پیپر 2013 کے الیکشن کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ 35 پنکچر اور اردو بازار کے بیلٹ پیپر جو ہے وہ یہ ایک جو نعرہ تھا وہ لگایا تھا، وہ پٹ گیا، وہ تحقیقات ہوئی، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ لیاقت چٹھا والی سٹوری بھی پٹ گئی، اور جب اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو ان کو خیال آیا، جو باہر بیٹھے ارسطو ہیں عمران خان کی پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ وہ ہو عمران خان نے ایک دفعہ ٹپ دی تھی اردو بازار کے بیلٹ پیپر، چلو پچھلی دفعہ تو صرف کہا تھا، اس دفعہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو کل جو ہے رائے ثاقب کھرل وڈا ٹائیگر صحافی ہیں آج کل وہ، اور ان کو جو ہے وہ آج کل گوڈے گوڈے تحریک انصاف کے وہ جو ہے اس میں غرق ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو صحافی کسی پارٹی کے پروپیگنڈا سیل کا ممبر ہو وہ صحافی نہیں ہو سکتا، جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی لائن ٹو کرتا ہو وہ اپنے آپ کو صحافی کیسے کہہ سکتا ہے، اور جو ایک پلانٹڈ سٹوری کرے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور پہنچانے کے لیے، اس کو بھی قطعی طور پر صحافی نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے میرا مشورہ ہے ان کو، یہ عمران ریاض ہو، حامد میر ہو، یہ سارے ثاقب کھرل، یہ کھل کے جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں اور سیاست کر لیں۔ یہ کیا ہے مطلب کہ چپڑی چپڑی، اور وہ بھی دو دو، کہ میں نے صحافی بھی رہنا ہے، آپ مجھے صحافی صحافی کہہ لیں اور میں ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کا کارکن بھی بنوں گا، ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں چل سکتا۔ کل انہوں نے ایک جو ہے وہ اسٹنگ آپریشن کیا کہ جی وہ انارکلی بازار میں کھلے عام سرے عام جو ہے وہ بیلٹ پیپر بن رہے تھے ایک پرنٹنگ پریس کے اندر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ثاقب کھرل صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میرے سورس نے بتایا تھا تو میں یہاں آ گیا۔ اب اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلے تو سوال نمبر ایک یہ ہے کہ وہ سورس جو ہے وہ بھی دڑا دڑ سرے عام بیلٹ پیپر بنتے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بھی بلا لایا، اور جو پرنٹنگ پریس والے ہیں وہ بوئے کھول کے وہ سرے عام جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھاپ رہے تھے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بنتی ہے کہ جب یہ گھسے پرنٹنگ پریس کے اندر، تو ظاہر ہے پرنٹنگ پریس والوں کو اگر وہ جو ہے ہمارے لیے بیلٹ پیپر بنا رہے تھے، بعد یہ بھی بتا دوں کہ جی مانسیرا NA-15 کی جو ہے اپنے نواز شریف صاحب کی جو کانسٹیٹوینسی ہے اس کے لیے پیپرز پرنٹ ہو رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ظاہر ان کو ٹھیکہ ملا ہوگا اگر، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ آ گئے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آئے نا پلیز شوٹنگ کریں یہاں پہ آ کے۔ انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے ان کو شوٹنگ کرنے کی اجازت دی۔ ایک آیا انہیں شوٹنگ کی تھی، دوجا آیا انہیں شوٹنگ کی، اور جو ہے وہاں پر وہ تماشا لگاتے رہے۔ تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ، اگر پلانٹڈ سٹوری نہ ہوتی تو رائے ثاقب کھرل ہو یا میاں عمران نیو نیوز کے وہ بھی صحافی ہیں، وہ بھی ٹائیگر صحافی ظاہر ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے اپنے کسی سوشل میڈیا ہینڈل پر، اپنے یوٹیوب چینل پر جس کے اوپر ان کو کروڑوں روپے وہ کماتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، اس کے اوپر فیس بک پر انہوں نے اس چیز کو شیئر نہیں کیا۔ انہوں نے اس کو شیئر کیا صرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر، اور سوشل میڈیا نے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگانا شروع کیا۔ یہ اپنے اپنے چینلز میں جہاں جہاں یہ کام کرتے ہیں، ہم ٹی وی پہ کام کرتا ہے رائے ثاقب کھرل، اور میاں عمران نیو ٹی وی کے اوپر، ان دونوں نے اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ اس کو چلوانے کی کوشش نہیں کی۔ اتنی بڑی سٹوری تھی، اتنا بڑا سکوپ ملا تھا، اس کو سکوپ کہتے ہیں صحافتی جو زبان کے اندر، کہ یہ بہت بڑا موقع تھا اپنی جو ہے وہ اتنی بڑی سٹوری لے کے آنے کا، لیکن وہ نا سٹوری تو جو ہے وہ نہیں چل سکی اپنے چینلز کے اوپر۔ اور رائے ثاقب کھرل تو اپنے اس چینل پہ لے کے بھی نہیں گئے، وہ سیدھے نیوز گئے، اور وہاں پر جا کر جس آدمی سے وہ ملے وہ ساری سٹوری میرے پاس موجود ہے، وہ یہ کس وقت انٹر ہوئے، کس وقت باہر نکلے، وہاں پر چیمبر میں کیا بات ہوئی ان صاحب کے ساتھ، وہ سب تفصیلات مجھ تک موجود ہیں۔ اور سنا ہے کہ رائے ثاقب کھرل صاحب جو کل سے بے ہوش ہوئے ہیں اس ساری بات کے بعد، وہ اپنا کوئی کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہتے ہیں، تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو دے دیں، اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم دیں گے ہی، اور وہ ہم تمام چیزیں تہلکہ خیز جو انکشافات ہیں وہ اس وقت پھر ہم لے کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ثاقب کھرل صاحب جو ہیں وہ کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہیں پھر سے۔ اچھا، اس میں پھر یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے مانسیرا کے وہ لاہور سے چھپے تھے، مطلب میرے تیرے کوئی شہری لبی سانو مانسیرا دے جو ہے وہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حلقے کے اندر ریکاؤنٹ کی درخواست دے چکی ہے کہ ہمارے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ دوبارہ گنے جائیں، اور جو وہاں کی آر او ہیں ان کے بارے میں جو یہ اطلاع ہے کہ وہ ترکئی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ترکئی خاندان پی ٹی آئی کا کتنا نیئر اینڈ ڈیئر ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تمام معاملات آر او کو انوالو کیے بغیر تو ہو نہیں سکتے، اگر کیے ہوں تو بہت ہی پٹی ہوئی، بہت ہی تھرڈ کلاس سٹوری تھی، جو لیاقت چٹھا کی سٹوری کو فائر بیک ہونے کے بعد یہ نئی سٹوری جو ہے فٹافٹ انگیج کی گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد نہیں رہا کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے۔
بیلٹ پیپر جو ہے وہ سفید رنگ کا صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے، اور گرین کلر کا جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپ رہے تھے. اچھا، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر مسلم لیگ نون نے ایف آئی اے کو جو ہے درخواست دینے کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ ایکشن لے، بیکاز یہ پولیٹیکل پارٹی کا نقصان نہیں ہے، یہ کسی مسلم لیگ نون کا نقصان نہیں ہے، یہ ملک کا نقصان ہے. وہ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، جو اس ملک کے شہری ہیں، ٹھیک ہے وہ ڈالر کماتے ہیں جھوٹ سچ بیچ کے، لیکن انہی پاکستانیوں کو دکھاتے ہیں نا جو پاکستان آپ کو عزت دیتا ہے، جو آپ کو نام دیتا ہے، جو آپ کو شناخت دیتا ہے، اسی پاکستان کے گٹے گوڑوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ، ایک تحریک فساد کے پیچھے لگ کے. اور تحریک فساد جو ہے وہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، وہ دوبارہ سے 1971 کو دوبارہ یاد کرتے ہیں، وہ کوئی نو مئی پلان کر رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سرکاری افسران کو، وہ پاکستان کے اندر انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور عمر ایوب ہو یا علی امین گنڈا پور ہو، وہ پی ایم سی ایم تو بنے ہوئے ہیں، لیکن کل عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ بڑا کھل کے کہا، انہوں نے کہا جی ہم صرف عمران خان کو، بشرا بی بی کو جو ہے وہ باہر لانے کے لیے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اب عام آدمی سے ہمارا کیا لینا دینا. ان کو کون سا عام آدمی نے جتایا ہے جو وہ عام آدمی کی فکر کریں گے، یا ان کو اس پاکستان کی فکر ہوگی؟ جب وہ حکومت میں تھے تب اس نے کچھ نہیں سوچا پاکستان کے بارے میں، تو اب انہوں نے کیا ہی سوچنا ہے. اور وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی کر رہا ہے، وہاں الیکشن ٹھیک ہو گئے ہیں، وہاں پر الیکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہاں پر یہ حکومت بھی بنانے جا رہے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر جو ہے جب ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، تو اب پنجاب کے لوگوں کو پھر سے افراتفری کی سزا دی جا رہی ہے، ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کل ہماری نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑا کیٹیگورکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ قانون کے مطابق کام کریں، کسی سے ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا. اور ایف آئی اے جو ہے اب رونا نہیں ہے، اب اظہار رائے کا جھنڈا لے کے نہیں نکل پڑنا. اب ایک صحافی کے پاس یہ کوئی جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ پلانٹڈ سٹوریاں کرے، اس کو پوچھا نہ جائے، وہ ایک سوشل میڈیا بریگیڈ کا حصہ بنے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، پاکستان کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ چلے، اور اس کو کچھ نہ کہا جائے چونکہ وہ صحافی ہے. ایسا کوئی کہیں آئین پاکستان میں آپ کو کھلی چھٹی نہیں ملی ہوئی، اور نہ جو صحافتی تنظیمیں جو ابھی تک جن کو ہوش نہیں آیا کہ اس ملک کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے صحافیوں کو استعمال کر کے، اور یہ استعمال ہوئے ہیں، باقاعدہ پوری اداکاری کی ہے وہاں جا کے، اور اداکاری کرنے کے بعد اس کو چلوانے کی کوشش کی، نہیں چلا سکے، کسی نے اس پلانٹڈ سٹوری کو بائی نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا کہ یہ لیں آپ اس کے اوپر جتنا پروپیگنڈا کر لیں. تو اب تو جس نے یہ بنائی ہے وہ بھی، جس نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا ہے اس نے بھی، جس نے یہ بات پھیلائی ہے، تمام کے ساتھ جو ہے وہ قانونی طور پر نپٹا جائے گا. اور اب کوئی بھی وہ ہمیں اظہار رائے نہ سنائے، ہمیں کوئی جو ہے وہ صحافتی اداروں کے ترلے منتے نہ کرے. جب صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ خود اپنا احتساب نہیں کر پائیں گی تو پھر قانون کو اپنا راستہ لینا پڑے گا. میں آج کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.